नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, ईद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा इनाम, ये खुशियों की नवीद है, ये उम्मीद का एक दिया। उम्मीद ये कि जो प्यारा महीना मेरे रब ने हम सब को नवाजा, यानी रमज़ानुल मुबारक, हमने उसमें जितनी भी इबादत की, ख्वाह वो रोज़ा रखना हो, नमाज की अदायगी हो या दीगर और इबादत, अल्लाह पाक की बारगाह में वो सब कबूल हो जाए। इसी उम्मीद के साथ हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफीक अता फरमाई है कि हम और आप आज मिल बैठे और इन खुशी और मुसरत के लम्हात को अपने प्यारों के साथ मना सकें। इसी का नाम ईद उल फितर है। ईद उल फितर की इन मुबारक सातों में आपके सामने पेश किया जा रहा है ईद का ये खुसूसी प्रोग्राम ईद उम्मीद, और मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर युसरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक बिन आज़ाद, और हम दोनों की जानिब से आप तमाम को ईद मुबारक। यकीनन जहाँ ईद की बात हो तारिक, ये बहुत बड़ा इनाम है और माह रमज़ान ये वो प्यारा महीना जिसमें की गई हर इबादत हमें रब के नज़दीक ले जाती है। बिल्कुल युसरा, ईद का दिन दर हकीकत रमज़ान का इनाम है, और इस रमज़ान के इनाम को हम किस तरह बेहतर अंदाज से गुजार सकते हैं, ये ईद जो खुशियाँ हमारे पास लेकर आती हैं उनको हम कैसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ वो जो रमज़ान में हमारी तरबियत हुई कि जब रोज़े की भूख प्यास ने हमें ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों की तरफ मुतवज्जे किया, हमें इस जानिब तवज्जो दिलाई कि एक शख्स के जो दिन भर भूखा रहता है, जब उसके दस्तरखान पर खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं होता तो उसकी शाम कैसी गुजरती है। तो रोज़े की भूख प्यास ने हमारे अंदर जो एहसासात बेदार किए, जो जज्बात बेदार किए, उसका समरा सारे साल हमारे साथ रहे और हम लोगों की ज़रूरतों का एहसास कर सकें। इसलिए ये ज़रूरी था कि हम ईद के दिन जब खुशियां मना रहे हों तो जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में हमने उलमाए किराम से रहनुमाई हासिल की और उलमाए किराम के ज़ेरे साया इस महीने को गुजारा और सीखते रहे कि और बेहतर से बेहतर अपनी ज़िंदगी को कैसे कर सकते हैं, तो ईद का दिन भी उनकी हमनशीनी में उनके साथ गुफ्तगू करके गुजारा जाए। इसीलिए आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया गया है और ईद उम्मीद में हमारे साथ मेहमान उलमाए किराम मौजूद हैं, उनके तारुफ की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बेशक, और जिस तरह से कहा जाता है कि दरअसल ईद उनकी है कि जिनके हाथ से जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनकी इमदाद होती है और जिनके दिल दरअसल दीन से आबाद होते हैं। तो आइए हम और आप भी मिलकर दीन की प्यारी बातों से अपने दिल को आबाद करते हैं और दरअसल ईद मनाते हैं। बिला ताखीर बढ़ूंगी अपने मेहमानों की जानिब और उनका तारुफ करवाएंगे। मेरे साथ जो सबसे पहली शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, काबिल कदर, यकीनन बहुत ही मशहूर और मारूफ इस्लामिक स्कॉलर। आपकी की हुई तमाम बातें दिल पर यूं ही असर करती हैं जैसा लगता है कि आप हम ही से मुखातिब हैं, हमारे लिए ही गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसी प्यारे सिलसिले को आज भी जारी रखेंगे। यकीनन बहुत ही मशहूर व मारूफ आलिम दीन भी हैं, रिसर्च आपका खासा है। आइए बिला ताखीर आपसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना शहरियार दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप हैं हमारे आज के इस प्यारे ड्राइंग रूम के पहले मेहमान। अगले मेहमान की जानिब बढ़ेंगे और यकीनन जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ईद का दरअसल रंग क्या है, इसका असल पैगाम क्या है, इसको समझने के लिए अगली जो शख्सियत है यकीनन बहुत खूबसूरत रंग रखते हैं अपनी गुफ्तगू में। आपकी की हुई बातें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, दिल पर असर रखती हैं। आइए खुशामदीद कहें। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बाकर ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए और आपको भी मेरी जानिब से ईद मुबारक। और नाज़रीन किराम, हमारे साथ जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं, जो ना सिर्फ साहिब इल्म, इस्लामिक स्कॉलर्स, मुफ्ती हैं और उसके साथ साथ तिब के शोबे से भी वाबस्ता हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उलमाए किराम की शख्सियत का जो एक पहलू होता है कि वो हर तरह से नफ़ा रसा होते हैं, कि वो दीन की बात बताकर भी इंसानियत को नफ़ा पहुंचाते हैं, और अगर उनके पास तिब का इल्म है तो वो उसके ज़रिए भी लोगों का इलाज करते हैं। तो यानी रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से तरबियत और इलाज करने वाली शख्सियत मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज की इस नशिस्त में हमारे जो चौथे मेहमान मौजूद हैं, वो उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि जो तरबियत का हुनर रखती है, दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है। प्रिंसिपल हैं अरबिक गर्ल्स कॉलेज के डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब हमारे साथ ऑनरेबल प्रोफेसर हैं। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब, खुशामदीद और ईद मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक। गुफ्तगू का आगाज आप तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी में करते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि ईद एक त्यौहार है, तो इस्लाम में बुनियादी तौर पे मौलाना साहब त्यौहार का जो तसव्वुर है वो तसव्वुर क्या है कि जब हम ईद की खुशियां मनाते हैं तो हमारे पेश नज़र रहे कि ये जो दीन, ये प्यारा दीन इस्लाम, जिसकी बरकत से हमें रमज़ान मुयस्सर आया, जिसकी बरकत से आज हम ईद मना रहे हैं, तो इसमें त्यौहार का असल तसव्वुर क्या है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے کہ اسلام میں تہوار کا کانسیپٹ کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو یہودی تھے وہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تم 10 محرم کا روزہ، عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ جی اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، اس لیے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ سے تو ہم تم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، قربت رکھتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ضرور ملاؤں گا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ تہوار چاہے وہ اسلامی تہوار ہو یا غیروں کا تہوار ہو، اگر کوئی کوئنسیڈنس ہو بھی رہا ہے تو اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کریں، نہ اس کی ڈینائل کریں، بلکہ اس کو ٹھیک ہے آپ کو آپ کا تہوار مبارک، ہمیں ہمارا تہوار مبارک ہے، ہم اس تہوار پہ خوشی منائیں گے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے ہوئے۔ کہ تہوار کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں جو انعام و اکرام سے نواز رہا ہے، جیسے رمضان مبارک کے بعد ہمیں عید الفطر ملی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جا کے عید کے دن رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو جی آپ؟ عید کا دن تو خوشی کا دن۔ فرمایا عید کا دن خوشی کا دن ہے اس کے لیے جس کے لیے عید سعید ہے، اور جس کے لیے خدا نہ کرتا یہ عید وعید بن گئی، جس کے روزے، نماز، عبادات، اذکار، تسبیح، تحلیل قبول ہو گئی، اس کے لیے تو عید سعید ہے۔ مجھے تو یہی نہیں پتا میری یہ چیزیں عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ان کی عاجزی ہے۔ ہمیں یہ سکھلایا گیا کہ جہاں تم عید میں خوشی مناؤ گے وہیں پر اپنی کم آئے گی، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کو بھی سامنے رکھو، اور اللہ وحدہ لا شریک سے جھک کر عاجزی کے ساتھ اس کی رحمتیں طلب کرتے رہو۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اور بہت پیاری بات یہاں میں سمجھتی ہوں طارق کہ جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ عید انعام ہے، یہ ایک رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں نصیب ہوا۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ باقر صاحب، مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جب کوئی انعام یا کوئی تحفہ ہمیں دیا جاتا ہے اور ہمارے کسی پسندیدہ شخص نے دیا تو ہم اس کی بڑی کیئر کرتے ہیں، تو یہ تو وہ تحفہ ہے جو میرے رب نے خود ہمیں نوازا ہے، تو اس کی قدردانی کرنے کا طریقہ کیا ہو؟ بالکل، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں ماہ مبارک رمضان عطا کیا ہے، جس کی تیاری اس نے ماہ رجب سے کروائی ہے، اور یہ تیاری کرتے کرتے انسان یہاں تک پہنچا کہ ماہ رمضان کے ہر لحظے کو، ہر ساعت کو، ہر سانس کو خداوند عالم نے عبادت قرار دیا، حتیٰ سونے کو بھی ماہ رمضان میں عبادت قرار دیا۔ سانس لینا جو ہے، حالانکہ سانس نیم اختیاری عمل ہے، کچھ تو اختیار رکھتا ہے، روک سکتا ہے سانس ایک حد تک، اس کے بعد نہیں روک سکتا انسان، اس پر بھی خداوند عالم نے جو ہے وہ عبادت قرار دیا اس کو، اور سانس کو بھی ثواب میں شمار کیا ہے۔ در حقیقت ماہ رمضان ایک ماہ ہے جس میں ٹریننگ کرائی گئی ہے۔ بھوک اور پیاس اور کچھ چیزوں سے رک جانا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ انسان تربیت پائے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرے۔ اگر اس نے ایک مہینے یہ کام کیا ہے، ہمارے ہاں تو عجیب و غریب ہوگی صورتحال بعض کے صبح سحری میں اور افطاری میں شاید اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ شاید عام دنوں میں ایسا نہ کھاتے ہوں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ یہ فلسفہ روزے کے ہی خلاف ہے۔ آدمی کم کھانے پر اکتفا کرے، اپنے بدن کو عادت ڈالے، اور یہی احساس بیدار ہو۔ اب جب یہیں سے وہ ٹریننگ اس نقطے پہ آ جائے گا کہ کم کھائے اور زیادہ کمائے، تو یہ جو زیادہ کما رہا ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ میں جائے گا، صحیح، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرے گا۔ اب یہ جو ٹریننگ ہے اس کی، یہ اس کی فطرت کو بیدار کر رہی ہے۔ صحیح، کہ رمضان میں احساس بیدار کیا اور جائے۔ عید الفطرت کا مطلب یہ ہے کہ فطرت دوبارہ پلٹ آئے۔ عید عود سے آیا ہے، واہ، پلٹنا، ٹھیک ہے۔ تو خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ اس ٹریننگ سے ایک ماہ گزرنے کے بعد، بھوک پیاس اور بہت ساری چیزوں سے، محرمات سے بچنے کے بعد، انسان کا دل سیقل ہو جائے، دوبارہ چمکے، پلٹ آئے فطرت پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ اس نقطے پہ آ جائے گا، اب خداوند عالم چاہتا ہے کہ آپ جو ہے جشن منائیں، کہ یہ فطرت واپس کر دی ہم نے، آپ کی فطرت پلٹ آئی،
ٹھیک ہے. اب جب فطرت پلٹ آئی ہے, دل چمک گیا ہے, تو اس میں انوار خدا جب چمکیں گے تو پھر ہر چیز جو ہے نظر آئے گی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اس میں غریب بھی نظر آئے گا, فقیر بھی نظر آئے گا. آپ عید کے دن زکوٰۃ فطرہ بھی ادا کریں گے, غریبوں کا بھی خیال رکھیں گے, ٹھیک ہے, صلہ رحم بھی کریں گے, اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں ملاقات کریں گے, ان پر بھی خرچ کریں گے, بازدید کریں گے, خرچ کریں گے, انفاق کریں گے, بلائیں گے, جائیں گے. اس صلہ رحم کے اندر خداوند عالم نے بہت اثرات چھپائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلہ رحم میں طول عمر پوشیدہ ہے, صلہ رحم میں جو ہے وہ رزق میں برکت, رزق پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ بعض روایت میں ہے کہ ایک قوم اگر کچھ بھی نہ کرتی ہو, صلہ رحم کرتی ہے, وہ خوشحال بھی رہیں گے, ان کی عمریں بھی طولانی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب, علامہ صاحب نے بات کی کہ یہ ایک تربیت ہے, ٹریننگ ہے جو ہمیں رمضان المبارک میں میسر آتی ہے. تو اس تربیت کو جو رمضان کے 30 دن میں ہمیں میسر آتی ہے, رمضان کے مہینے میں ہمیں میسر آتی ہے, وہ 29 ہوں یا 30 ہوں, تو اس کے اندر جو تربیت حاصل کر لیتے ہیں ہم, عید کے بعد اس کو اپنی زندگی میں شامل کیسے رکھیں؟ ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں تو ہمیں ایک ایج حاصل ہوتی ہے شیطان پر, نہ کہ شیطان بند ہے, ہماری طبیعتیں مائل ہوتی ہیں, طبیعت آمادہ ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی عید آتی ہے تو ہمارے رویے تھوڑے سے غفلت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کو کیسے شامل کیا جائے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھا سوال کیا کہ یہ اس کو کنٹینیو کس طرح کیا جائے. تو نوجوان جو میرے بہن میرے بھائی دیکھ رہے ہیں, ان کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ چاندی کی کوئی چیز پہنتے ہیں یا سونے کی میری بہنیں پہنتی ہیں, تو اس میں کوئی خرابی آ جائے, وہ گندا ہو جائے, اس میں گندگی لگ جائے, نجاست ایسی کہ وہ اس کا رنگ ڈم ہو گیا, تو اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے. ایک خاص مدت تپش سے اس کو جلایا جاتا ہے, اس کے بعد جب اس کو نکالا جاتا ہے تو وہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. رمضان اللہ نے ایک تپش سے آپ کو گزارا جس میں آپ کے گناہ سارے جل چکے ہیں. جب آپ باہر نکلے تو صاف ستھرے ہو چکے ہیں, جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح آپ کو نکالا جا چکا ہے. اللہ نے اپنے آپ کو اپنے گھر کا مہمان بھی بنایا, آپ اس گھر کے مہمان بن کر آئیں. جو میزبان ہوتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو عطا کرتا ہے. میرے رب نے پہلے عشرے میں بارش جو نازل کی, اس میں ہلکی بارش تھی, وہ عشرہ رحمت تھی. پھر تھوڑا اور بڑھا دیا, وہ عشرہ مغفرت تھا, اور اس کی کثرت ہو گئی تو عشرہ عتق من النار, جہنم سے آزادی کا, کہ بندہ آئے اور دھل کے صاف ستھرا ہو جائے. اب اس میں بچنا کیا ہے, اس میں کیسے ساتھ رہنا ہے؟ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین, اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی مشک والے کی دکان پہ جاتا ہے, خوشبو والے کی دکان پہ جاتا ہے, نہ بھی پرچیز کرے مگر وہ جتنا عرصہ ساتھ رہتا ہے تو خوشبو کپڑوں میں بچ جاتی ہے. اسی طرح وہ لوہار کے پاس جاتا ہے, اور لوہار کے پاس جا کے نہ بھی کچھ خریدے مگر اس کی چنگاریاں اڑ کر کپڑوں کو خراب کر دیتی ہیں. اسی طرح برا دوست دل کو گندا کر دیتا ہے, اور اچھا دوست دل کو صاف کر دیتا ہے. اور جب دل صاف ہو جائے تو بیت اللہ بن جاتا ہے, اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے. تو اس زمانے میں جو ہے وہ اہل علم ہیں, علماء ہیں, ان سے تعلق کو مضبوط رکھیں. اب میں کیونکہ حکیم ہوں نا, جس طرح میں نے انٹروڈکشن بھی کروایا کہ وبا کے زمانے میں وہ بچ جاتا ہے جو ڈاکٹر یا حکیم سے تعلق رکھے, اور فطروں کے زمانے میں وہ بچ جاتا ہے جو علماء سے تعلق رکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل آپ نے جس طرح سے بات کی, اور یہ جو رشتہ ہے علماء کرام سے سیکھنے کا, اسی کی ایک کاوش ہے یہ جو اس وقت ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح بات کی مفتی صاحب نے بھی, آغاز کیا علامہ صاحب نے بھی, کہ ایک تو تعلق کے جو علماء سے رشتہ ہونا چاہیے, دوسرا عید کی تقریب, اور عید کی تقریب میں ہم نے خوشیاں منانی ہیں, لیکن وہ جو عبادات کا تسلسل ہے, اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب رمضان گزرتا ہے تو ہم, جیسے کہ خاص طور پہ تذکرہ کیا تھا علامہ باقر صاحب نے, کہ ہمیں یقین کیسے ہو کہ ہماری عبادات قبول ہو گئی ہیں, ہمیں عبادت کی قبولیت کی سند کیسے حاصل ہو, اور اس کی بدولت ہمیں حوصلہ ملے کہ ہم آگے بھی اس عمل کو جاری رکھیں. اچھا, جیسے یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اگر ایک نماز کے بعد آپ دوسری نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو یعنی مقبول ہوئی, سند مل گئی. تو اس حوالے سے بھی میرے خیال میں اس کو جاننا ضروری ہے, کیونکہ اب 11 مہینوں کا انتظار ہے, پھر معلوم ہوگا کہ ہمارے روزے مقبول ہوئے یا نہ ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو, پی ٹی وی کو. جب میں آ رہا تھا یہاں پر تو فیملی میں یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ عید کے موقع پر عید کے پروگرام کے لیے مولویوں کا کیا کام ہے. تو میں نے کہا یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے,
پاکستان کی روایات کا امین بھی ہے اور ان کا پرچارک بھی ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. جہاں تک آپ نے سوال کیا بہت عمدہ اور تمام علماء کرام نے اس موضوع پر بڑی خیر حاصل گفتگو کی ہے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی کے بعد اگر دوسری مرتبہ پھر نیکی کی توفیق ملتی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی پہلی نیکی قبول ہوئی ہے. اور اگر نیکی کے بعد آپ کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی تو یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ آپ توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, اپنی کمائی اور اپنے معاملات پر نگاہ ڈالیے کہ آپ کی وہ نیکی شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ امید رکھنی ہے اللہ تعالیٰ سے, چاہے کوئی بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, سیاہکار کیوں نہ ہو, وہ بہرحال اللہ ہی کا بندہ رہتا ہے. اور اگر اس میں اللہ رب العالمین سے لو لگانے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے دربار سے بھی آواز آتی ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وہ لوگ جو پورے سال مسجد کی طرف نہیں آتے, وہ ہماری بچیاں بہنیں جو پورے سال قرآن نہیں اٹھاتی, فرصت نہیں ملتی یا توجہ نہیں جاتی یا توفیق نہیں ملتی, رمضان میں اللہ رب العالمین نے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے, اپنے شہر کا مہمان بناتا ہے, تو مجھے ایسی فضا چلا دیتا ہے, سلسلتی شیاطین, شیطانوں کو قید کر دیتا ہے, نفوس کے اوپر کچھ ایسی روحانیت کا ایک بارش کی اور ایک ابر رحمت چھاتا ہے کہ خود بخود طبیعتوں کا میلان دین کی طرف ہو جاتا ہے. اب ماہرین نفسیات اور مائنڈ سائنسز کے ماہرین یہ کہتے ہیں کسی بھی عادت کو اپنانے کے لیے 21 دن کا آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 30 دن 29 دن کا یہ وقت دیتا ہے, 30 دن کا دیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ان 30 دنوں میں بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نمازوں کی جو عادت تھی وہ اب تک نہیں بن پائی ہے اور جو اس کے اندر اپنے نفس پر, اپنی زبان پر کنٹرول کی جو کیفیت تھی وہ نہیں بن پائی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عید کے فوراً بعد اسے 6 دن اور دیے ہیں. یہ وہ جو عید ہے جو 6 روزے شوال کے ہیں, آپ وہ روزے رکھ کر وہی کیفیت اندر پیدا کر سکتے ہیں. کوئی جھگڑ رہا ہو تو آپ کہیں انی صائم, میرا تو روزہ ہے. آپ کو ان 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹرین کیا تھا کہ آپ حلال چیز نہیں کھا سکتے, اس کیفیت کے لیے کہ جب آپ کو اس محاذ پر اتارا جائے گا جہاں حلال آپ کے لیے حلال ہوگا, روا اور جائز ہوگا, صرف حرام سے رکنا ہوگا. تو آپ جب حلال سے رک سکتے ہیں تو حرام سے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. اللہ کی رضا کے لیے جب حلال ترک کر سکتے ہیں تو حرام کو چھوڑنا تو ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات. اور یقیناً جہاں ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں وہیں یہ عید اور بالکل اسی طرح ہمارا جو پچھلے سال جو عید گزری وہ بھی کچھ مختلف ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کا ایک ایسا مسئلہ جو دنیا بھر میں اس وقت جو ہے اس سے انسانیت دو چار ہے, لیکن دل ملے ہوئے ہیں. یہ سماجی فاصلے تو ہیں لیکن دلوں میں کوئی دوریاں نہیں ہیں. تو یہ عید کیسے منائیں کہ محبت کا پیغام بھی دوسروں تک پہنچے اور SOPs بھی ہم فالو کرتے رہیں؟ علامہ صاحب آپ بتائیے کیا ہے عید امید اس کو کیسے بنائیں کہ ہم خوشیاں بانٹیں, کرونا نہ بانٹیں؟ دیکھیں, جان بچانا فرض ہے, ہر انسان کے لیے جان بچانا فرض ہے. اب جب اطباء یہ کہہ دیں, ڈاکٹر حضرات یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے تو پھر رکھنی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ابھی تک مخمصہ ہی بنا ہوا ہے کہ آیا ہم کورونا کو مینٹلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. نہیں کر رہے تو بھی ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, کر رہے ہیں تو بدرجہ اولا رکھنی ہے. میں نے اپنی لائف میں جو بھی 50-52 سال کی زندگی ہے اس کے اندر ہم نے یہ مشاہدہ کیا, میں نے کافی ممالک میں جانا ہوا تو دیکھا یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں. کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے صاحب علم ہوں, جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ کوئی بات کر دیتے ہیں. اب جیسے اگر میں آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کروں, ایلون مسک کی بات کرتے ہیں ہم, تو وہ کہتا ہے کہ جی بائی 2030 2030 میں میں آپ کو جو ہے نا مارس میں اتار دوں گا, ہم اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے مارس پہ. وہ اس نے بات کی ہے تو جو سائنس یا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیلڈ سے متعلق لوگ ہیں وہ اس کو بالکل ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہاں یار یہ جو کہہ رہا ہے بیکاز یہ وہ بات کر رہا ہے کہ جو اپلیکیبل ہے, جو واقعی وقوع پذیر ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس کی دلیل ہے. اسی طرح جب یہ خوشی کا موقع آیا ہے ہمارے پاس اس چیز کی کئی دلائل موجود ہیں کہ بھائی ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ رکھنے سے, ماسک استعمال کرنے سے, بار بار مناسب وقت تک ہاتھ دھونے سے ہم اس مرض سے بچے ہوئے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ وی آر دا موسٹ فارچونیٹ
nations of the world, one of the most fortunate nations, that we don't have that much number of the corona victims over here. Alhamdulillah बहुत कम लोगों की तादाद वफात पाई है, अल्लाह उनकी गरीक़ रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम चूंकि हमारे यहाँ कम लोग मरे तो हम इसको बहुत बिल्कुल पमाल कर दें चीज़ों को। नहीं, हमें अगर एक दूसरे से मोहब्बत है तो मोहब्बत तकाजा करती है वो ये कि अगर हमारी आपकी मोहब्बत है तो हमें अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है तो फिर रखनी है, इसको मेंटली फिजिकली अप्लाई करना है। जब हम ये अप्लाई कर लेंगे तो ये हमारी मोहब्बत की दलील बन जाएगी। हाँ, हम अपने वतन, हम वतनों से मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि ये रिवायत बयान की जाती है, उलमाए किराम मौजूद हैं, इसकी यकीनन तस्दीक करेंगे कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से इंसान या मुसलमान महफूज रहें। तो ये जिस तरह से हमारे रवैयों में बेहतरी की तकाजा करती है ये रिवायत, इसी तरह से अब इस ज़माने में हमें अमलन भी इसकी ज़रूरत है कि हम उलमाए किराम की गुफ्तगू सुनकर इस पर अमल पैरा रहें कि हम अपने हाथों से किसी के लिए नुकसान का सबब ना बने। तो हम थोड़ा फासला अगर रखेंगे, इन अहकामात की पैरवी करेंगे, SOPs को फॉलो करेंगे, तो इसके नतीजे में हमारी खुशियाँ महफूज रह सकेंगी। अल्लामा साहब, ये बात जिस तरह से की कि हम तो उस दीन के मानने वाले हैं कि जो हमें तरबियत देता है सफाई की, नफासत की, नज़ाफत की, तहारत की, तो उसके अंदर जिन चीज़ों के ऊपर हम आज अमल करने की ताकीद कर रहे हैं तो ये तो हमारे दीन का हिस्सा है। तो इसमें अगर हम कोई तारीखी तौर पे तस्करा करना चाहें, जैसा कि रिवायात के अंदर आया है कि ताउन या कोई भी वबाई मर्ज फैले तो वहाँ सफ़र नहीं करना चाहिए, तो इस ईद के मौके पर अगर इस तनाजुर में आप कुछ रहनुमाई फरमाएं। अर्ज करूँ कि वहाँ से निकलना भी नहीं चाहिए, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, और यही इस वक्त सूरत हाल हुई भी है। जब तक कि इस मरज़ की कोई दवाई ईजाद हो या वैक्सीन हो या जो भी हो, जी हाँ, तो एहतियात करना ज़रूरी है। हमारे हाँ जो है वो हर आदमी मुफ्ती नहीं है, हमारे यहाँ मखसूस किस्म के मुज्तहिदीन हैं जो फतवा देते हैं। तो हमारे जो बड़े मराजे हैं उनमें से इस वक्त जो नजफ़ और क़ौम में मराजे हैं उन्होंने ये फतवा दिया है कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस जो है वो अप्लाई करना और हर तरीके से एहतियात के दायरे को अंजाम देना ये वाजिब है। हत्ता आयत सिस्तानी ने सैयद अली ख़ामनई ने ये फतवा दिया है कि अगर किसी शख्स से किसी को ये लग जाए मरज़ तो जिसने उसे लगाया है वो इसका ज़ामिन भी है, यानी अगर उसको इलाज कराना पड़ा 5 से 10 लाख रुपए लग गए ये इसको देने हैं। अल्लाह अकबर। ठीक है, ये जिम्मेदारी ये अपने आप को टेस्ट करे कि अगर उसको प्रॉब्लम है तो कहीं ना जाए, अपने आप हर तरह से जी हाँ, हर तरीके से एहतियात करें। लिहाजा 5-6 महीने जो है वो क्या कहते हैं, हमारे मुख्तलिफ अहम मकामात हैं, आइम अलैहिस्सलाम के रोज़ा जात जहाँ पर बहुत रश होता है वहाँ पर भी जो है बहुत ही कम तादाद में लोगों को आने दिया जाता है, आजकल भी ऐसा है। ठीक है, और अगरचे कि वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरह ये मरज़ कम फैला है, खुसूसन इराक़ में नजफ़ और करबला में तो बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन ये कि उन्होंने ये फतावा दिए हैं तो हमें भी जो है इस पर अमल करना चाहिए, सिले रहम करना चाहिए, आना चाहिए, लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, उम्र बढ़ाता है। लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ आप जाएं, अपने वालिदैन के यहाँ जाएं, वो बच्चे दिगर रिश्तेदार आपके आएँ, ये जो मुलाकातें ये भी ज़रूरी है, इसको तर्क ना करें, कते रहम ना करें, एक दूसरे के साथ मिलना जो है अगर इख्तियार कर लिए जाएं, जिस तरह से सदका जो है वो तूल उम्र का सबब बनता है, इसी तरह से सिले रहम करना तूल उम्र का सबब बनता है। मिले, मुलाकात करें, लेकिन डिस्टेंस हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। नमाज के बाद अक्सर लोग जो है आप देखते हैं ईद के दिन गले मिलते हैं। ठीक है, तो अब जब ये इस्तिस्नाई हालात हैं तो गले ना मिलें, उस इस्तेहबाब पर अमल ना करें। ठीक है, और ये इस्तेहबाब पे आपको पता है कि उस वक्त अमल हो सकता है कि जब कोई माने मौजूद ना हो। यहाँ पे माने मौजूद है, ये मरज़ फैल सकता है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। एक आदमी जो है एक ही वक्त में 10 आदमी उसमें मिले तो 10 को ये ट्रांसफ़र कर सकता है। तो और हो सकता है कि जिसने ट्रांसफ़र किया है उसकी बॉडी इम्यून हो और जिसको जिसने ले लिया है वो जो है वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम नसीहत करते हैं कि लोग जो है वो ईद को
ان استثنائی حالات کے ساتھ منائیں. بالکل. یسرا، علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے، ہمارے پاس مفتی صاحب جو کہ طب کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، تو جس طرح گفتگو چل رہی ہے کہ جب ماہرین کہہ دیں تو ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں کہ آپ بحیثیت طبیب جو ہے اس وقت جو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عید کی خوشیوں کو بحیثیت طبیب بھی آپ نصیحت کریں کہ عید کی خوشیوں کو ہم کیسے منائیں، اور کہ ہم اصل میں بات یہ ہے نا کہ خوشیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، تو وہ کیسے کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح بات کی جائے، دونوں صاحبان نے بڑی پیاری بات کی. نظام اعصاب کو مضبوط رکھنا ہے، اور نظام اعصاب اس وقت مضبوط ہوگا جب آپ ذہنی اور قلبی طور پہ مضبوط ہوں گے. اور روح کی غذا اور جسم کی غذا، روحانی غذا کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، روح جو ڈپینڈ کرتی ہے، آپ سے بات چل بھی رہی تھی کہ نیگیٹو انرجی اینڈ پازیٹیو انرجی پر. نیگیٹو جیسے کہ حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، جلن ہے، بلکہ بہت معذرت کے ساتھ ہماری ایک جو ہے نا وہ انٹرنیشنل غیبت کانفرنس جو چل رہی ہوتی ہے، جس میں صرف جلنا ہوتا ہے، دل کو جلانا، دماغ کو جلانا، صحت کو جلانا. ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے. روحانی طور پہ بتا رہا ہوں. پازیٹیو انرجی، محبت بانٹے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انفق علیکا، تم لوگوں پر خرچ کرو گے تم پر خرچ کیا جائے گا. تم لوگوں پر رحم کرو گے تم پر رحم کیا جائے گا. تم لوگوں پر عطا کرو گے تم پر عطا کیا جائے گا. تم لوگوں کی مشکلات کو دور کرو گے تمہاری مشکلات کو دور کیا جائے گا. تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی. یہ تمام تھاٹس ہمارے اندر. اچھا، اب مجموعی طور پہ صورتحال ایسی ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم بار بار وضو کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے، ایک میرا ایک ریسرچ ہے، یہ پریشر پوائنٹس جو ہوتی ہیں نا ہماری، جب ہمارا بلڈ پریشر بہت تیزی کے ساتھ یعنی کہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر، جب ہم وضو کرتے ہیں یہ پریشر پوائنٹس پہ پانی لگاتے ہیں. جیسے ہی پریشر پوائنٹس پہ پانی لگاتے ہیں یہ آہستہ 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 ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح ناک کے اندر پانی چڑھاتے ہیں. اس طرح آپ یہ ایک فلو کی بگڑی ہوئی قسم ہے. میں نے اس کو پڑھا، حکیم اجمل صاحب نے اس زمانے کے اندر، حکیم اجمل صاحب نے، ہمارے پاس ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے طب پہ بڑا کام کیا، مگر افسوس کے ساتھ اس زمانے کے اندر حکیم سعید صاحب نے بھی بڑا کام کیا تھا، بہترین کام کیا تھا. اس سے اگر آپ پیچھے جائیں تو بہت وہ علی حکیم تجمل حسین صاحب. پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ تھے کہ آج لوگ ویکسین کے بارے میں ڈھونڈ رہے ہو، یہ ویکسین بنا چکے ہیں، یہ بتا چکے ہیں، یہ بنا چکے ہیں. کرنا کیا، بہت آسان ایک میں کو نسخہ دے رہا ہوں، کیونکہ جب مجھے ہمارے شہریار بھائی نے آتی ساتھ کہا کہ بھائی آپ حکیم ہے، آپ کو بتانا ہوگا. میرا علاج کر چکے ہیں الحمدللہ. چکن گونیا کتنا خطرناک 2017 میں، اینڈ آئی اسپینڈ 2 nights in ICU. میں موت سے واپس آیا ہوں. پھر میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا شہجہ کا فون بھی کیا کہ یار آپ یہ کریں فوراً. خدا کی قسم میں صحتیاب ہو گیا الحمدللہ. میں ان کا شکر گزار ہوں. یہ علماء کرام کے درمیان جو محبت ہے، ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے ہمارے پاس کہکشاں سجی ہوئی ہے، مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی ہے، لیکن محبت کس قدر ہے، یہی ایک پاکستانی ہونے کا ہمارا فرض بنتا ہے. اور یہ علماء کرام ہمیں درس دیتے ہیں جسے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. آپ گفتگو جاری رکھیے. اب دیکھیں اس میں شہد کا استعمال سب سے بہترین ہوتا ہے، اینٹی بایوٹک بہترین. جس کو نزلہ رہتا ہے بہت زیادہ، سر کی تکلیف رہتی ہے، معدے کی تکلیف رہتی ہے، ایون یہ کہ پائلز بھی رہتا ہے، السر کی شکایت رہتی ہے، وہ اگر اس کو نہار وہ استعمال کرے گا، اور اگر تھوڑا سا میدا تھوڑا سا برداشت کر سکتا ہے اور انجیر کے ساتھ زیتون بھگو کھائے گا تو وہ کبھی اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا. میں اسٹریٹ کے چینل پہ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. لیکن مفتی صاحب اس بات میں کیونکہ ایک بہت سنجیدہ بات ہے، عید کا موقع ہے، تو کچھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو عید پہ انواع اقسام کی چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے بھی یہاں دسترخوان. اچھا اب میں یہاں بات کروں. اب وہ جس طرح حضرت بات کرتے ہیں باقر بھائی، جی ہماری جب رمضان آتے نا عامر بھائی، ہوتا پتہ ہے کیا، پوری قوم میں دیکھتا ہوں دواخانے پر داؤد بھائی تیاری ہوتی ہے کہ سحری میں کیا کھایا جائے گا. اور جب سحری تناول فرما لیتے ہیں تو اس کے بعد پورا دن اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ افطار میں کیا کھایا جائے گا. اور افطار کے بعد اپنے معدے مبارک کو تباہ کرنے کے لیے قوم تیار کھڑی ہوتی کہ ہم مجاہد و ملت کے لوگ ہیں اور ہم جان جاتی ہے چلے جائے، مگر چھوڑنا نہیں ہے. خدا کے لیے احتیاط کیجیے. سب سے بہترین ڈائٹ پلان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. سب سے بہترین کیلوریز کے حوالے سے نبی علیہ السلام کھجور استعمال کر. اچھا دیکھیں 3-5 یہ کیلوریز ہیں، 7 یہ کھا لی، ککڑی کا استعمال کر لیا. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی میں ڈائٹ کر رہا ہوں، میرا وزن بڑھ رہا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ نبی کی سنت پہ 5-7 کھجور استعمال کریں، ککڑی استعمال کر لیں، آپ کو کبھی وزن نہیں بڑھے گا.
اور اچھا ایک اور چیز ہے جو نسخہ رہ جائے گا بھائی، شہد، کالی مرچ، قہوہ بنا کے پئیں، اور اس میں جو ہے نا لونگ کا استعمال کر لیجیے. اگر آپ کا معدہ تھوڑا ثقیل ہے، برداشت کر سکتا ہے، تو اس میں ایک دو جڑی بوٹیاں آتی ہیں. ایک چھوٹی سی بڑی جڑی بوٹی، اس کا نام ہے چندن، مل جاتی ہے چھوٹی چندن کے حوالے سے. اچھا وہ کیا کرے گی آپ کے نا نظام اعصاب کو، جیسے ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں یا پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، تو دماغی جو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا جن کو دماغی بوجھ ہوتا ہے، یا ہمارے نوجوان بھی سب اسٹریس کے اندر جا رہے ہیں، دواؤں کے اندر ہے، نفسیات کے معاملہ ہے، چھوٹی سے چندن ڈال کے قہوہ بنا کے پیے. سبحان اللہ. اور اتنی کھانے پینے کی باتیں ہو گئی تو مجھے الٹیمیٹلی یاد آتا ہے کہ عید الفطر کو ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں. اور جس طرح سے رمضان میں بھی کھانے کی بات ہوئی تو پکوڑے لازمی، اسی طرح سے مجھے لگتا ہے عید الفطر میں شیر خورما لازمی. ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیجیے کہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور اس کو کس طرح سے اور بہتر انداز میں ہم منائیں، کیا اہتمام کیا جائے؟ ہم نے یہاں پر بھی ماشاءاللہ اہتمام کر رکھا ہے میٹھے کا، جب سے کچھ دیر میں ہم یقیناً اصل میں یہ شیر خورما ہے، کیونکہ وہ خورما کہتے ہیں چواروں کو، وہ میٹھے دودھ میں اور سوئیوں کے اندر جب پکتا ہے، لیکن وہ اب کثرت استعمال سے جو ہے وہ آپ تو خیر اردو داں ہیں ماشاءاللہ، وہ بن گیا شیر قورمہ، میٹھا قورمہ بن گیا ہے. بالکل. تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو روٹی ہونی چاہیے تھی، تو روٹی کہاں ہے. جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو گزارا الحمدللہ، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں ہمارا بدن جو ہے وہ کنٹرول میں آتا، لیکن ہم اوور ڈائٹ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا دیکھیں ہمارا جسم کمزور ہوگا، ہماری روح مضبوط ہوگی، طاقتور ہوگی. اور جتنا زیادہ ہم اپنے جسم کو اوپر دھیان دیں گے، توجہ دیں گے، اس پر لگائیں گے، تو روح جو ہے وہ اس پر توجہ نہیں جائے گی، نگلیکٹ ہوگی. اب جہاں تک سوال ہے شیر خورمے کی جو آپ نے بات کی، ہر علاقے کی اپنی ایک روایت ہوتی ہے. جیسے کہ عربوں کی ہر روایت کھجور ہے، گوشت ہے، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ان سے ہمارا ایک خاص ٹریڈیشنل بھی ایک تعلق بنتا ہے اور ایک دینی تعلق بھی ہے. تو ہمارے ابھی کھجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی، وہ ہمارے یہاں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بھی ایک چیز ہمارے یہاں شامل ہے. اور پھر میٹھا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میٹھا بول اور میٹھا کھانا، اسی سے مٹھائی کو جو ہے پروموٹ کیا گیا ہے. لیکن کسی خوشی کے موقع پر مٹھائی نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو پھر کوئی خوشی سیلیبریٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس کے حوالے سے یہ ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور کم سے کم ہی استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ ایک ساتھ جب ہم روزہ رکھتے ہوئے آتے ہیں اور پھر ایک دم پھر ڈائٹ جو ہے وہ ان بیلنس ہوتی ہے، تو اس سے عموماً طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں. اور ان 2 عیدوں کے فوراً بعد آپ بینگ اے ڈاکٹر جانتی ہیں ہارٹ اٹیک کے کیسز بہت سامنے آتے ہیں، تو اپنے آپ کو چیک اپ بھی جو ہے وہ کراتے رہنا چاہیے. جہاں تک علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ صلہ رحمی کا سلسلہ ہونا چاہیے، اور آپ نے ایک لقمہ بھی دیا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ صلہ رحمی بہت ضروری ہے. اور آج کے معاشرے میں کسی کو آئسولیٹ کر دینا اور کسی کو بالکل الگ تھلگ کر دینا، اس پر ایک بہت بڑا ظلم ہے. تو میل ملاقات رابطہ آج کے دور میں آسان بھی ہو چکا ہے اور بہت ضروری بھی ہے. تو اس کے لیے خاص طور پر اب جب کہ یہ کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے اور عید کے فوراً بعد یعنی اس سے پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا اور اب کہا جا رہا ہے کہ بالکل مکمل لاک ڈاؤن کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کیونکہ ہمارے یہاں الحمدللہ ایک سماجی سسٹم ہے نا، تو کسی ایک کے گھر میں سارا خاندان جمع ہوتا ہے. کل بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو کیا ہوا، ہم ایک ساتھ الحمدللہ 4 بھائیوں کی فیملی رہتی ہیں، تو ہم تو سب دوپہر کے بھی اکٹھے ہوں گے اور رات کے اوپر جو ہے وہ باربیکیو چلائیں گے. تو ٹھیک ہے، وہ تو سب ایک ہی فیملی ہے، سب ٹیسٹ ہوئے ہوئے ہیں، کوئی الحمدللہ کسی کے ساتھ مطلب قدرتی ٹیسٹ ہوا ہوا ہے ان کا، اچھا جملہ ہے، ایک دوسرے سے امیون ہے، ایک دوسرے سے امیون ہے. تو لیکن اگر کوئی آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ویڈیو کالز کا سلسلہ ہے، ورچوئل کنیکٹ جو ہے، ورچوئل کنیکشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دوری بھی نہ ہو، رابطہ بھی رہے اور تبادلہ خیالات بھی ہوں، اس کا خاص کیا بات ہے. ضرور دور ہو مگر دل دور نہ ہو. بالکل. ناظرین کرام، یہ گفتگو جاری ہے، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور علماء کرام عید کیسے مناتے ہیں، علماء کرام اپنی عید کیسے گزارتے آئے ہیں، ان کو اپنی زندگی کے کس حصے کی عید سب سے زیادہ یاد آتی ہے. مولانا صاحب نے تو اپنی عمر کا ایک تذکرہ بھی کیا، گو کہ چہرے سے نظر نہیں آتا کہ آپ اس قدر عمر گزار چکے ہیں کہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. تو یہ ساری گفتگو بھی شامل ہوگی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے عید امید کے ساتھ.
ویلکم بیک ناظرین. عید کے اس خصوصی پروگرام عید امید کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر یسرا خان اور میرے ساتھ موجود ہیں طارق بن آزاد. اور ہم طارق وقفے پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ عید الفطر کا ایک خاصا میٹھا بھی ہے جس میں ہم نے شیر خورمے کے حوالے سے بھی گفتگو کی. میں علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یو ہیو بین ٹریولنگ اے لاٹ, اور پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں آپ نے کیا رواج پایا, آپ نے کیسا دیکھا, کیا وہاں کے بھی ٹیسٹ پیلٹ ویسے ہی ہیں جیسے کہ سب کانٹیننٹ کے یا اسپیشلی پاکستان میں ہم لوگوں کے ہیں؟ نہیں, بہت ڈفرینٹ ہے. مٹھائی کا جہاں تک تاثر ہے نا, یا ہم مٹھائی میٹھے سے مٹھائی کہتے ہیں, وہاں ان کے ہاں تصور کچھ اور ہے. وہ خوبصورتی کو, ڈیزائننگ کو بہت چیز مد نظر رکھتے ہیں. جیسے میں ٹرکی گیا ہوا تھا تو ابھی پچھلے دنوں, تو وہاں اتنی خوبصورت طریقے سے اس کو یعنی ڈسپلے کیا جاتا ہے کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی دکان میں داخل ہوتا ہے, یار یہ بھی نکال دو, یہ بھی نکال دو, یہ بھی نکال دو, تو وہ نکلوا تو لیتے ہیں, لیکن جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم تصور ہمارا ہوتا ہے مٹھائی کا, میٹھے کا, لیکن جب وہاں میٹھا نہیں نکلتا نا تو وہ پھر بڑا تصور عجیب ہو جاتا ہے کہ یار یہ مٹھائی کے نام پر ٹرکش ڈیلائٹس بڑے مشہور ہیں اور جو بھی جاتا ہے ضرور لے کر بھی آتا ہے. وہ ایک نیا ذائقہ ہوتا ہے. ہاں, وہ میٹھا ہوتا ہے لیکن اس میں مٹھاس کی بہت کم ہوتی ہے, مقدار کم ہوتی ہے. پلس یہ کہ وہ اس کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ بڑی ہی آرگینک چیزیں ڈالیں جو انسان کی صحت کو مضر نہ ہو. ہمارے بدقسمتی جب ہم مٹھائی ڈالتے ہیں نا, اس میں بے تحاشا چینی اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیتے ہیں, وہ چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں. لیکن وہاں ان چیزوں کی بڑی اچھا, میں ایک دفعہ سنگاپور میں تھا, یہی عید کے دن تھے, تو وہاں جو ہے نا وہاں کا فوڈ, مجھے کسی نے بلایا کہ یار آپ پاکستان سے آئے, ہم آپ کے لیے دعوت کرنا چاہتے ہیں, عید بھی آ گئی ہے. تو اب ہم وہاں گئے تو آپ یقین کریں وہ چاول اور وہ اسپیگٹیز ٹائپ چیزیں اور پھکی پھکی سب کچھ جو سبزیاں, میں کیا جی رب تانوں پوچھے. تو ایسے میں بریانی کی تو یاد ضرور آئی. ہم تو بریانی اور پتہ نہیں قورمہ اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کا تصور لے کر گئے تھے, لیکن بھارت ان کی محبتیں ہیں, انہوں نے ہماری عید کو سیلیبریٹ ہمارے سے طریقے سے کرنے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر دے. بہرحال جی عید کی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اور مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ جو ان خوشیوں کے دنوں میں اپنے مرحومین کو یاد کر دیں. تو عید کا ایک وظیفہ بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ جو عید والے دن, عید الفطر والے دن اور عید الاضحیٰ والے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کرے, تو انشاءاللہ العزیز اس اور اپنے تمام مرحومین کو ایصال ثواب کر دیا کرے, تو ہر مرحوم کی قبر میں اللہ عز و جل کی طرف سے 1000 انوار داخل کیے جائیں گے, اور جب اس کی خود وفات ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اس کی قبر بھی ان انوار سے منور ہو جائے گی. تو یہ بھی ضرور پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہمارے مرحومین کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ضرور ضرور ضرور. علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے مرحومین کو بھی یاد رکھنا چاہیے, یہ ایک تہوار کی خوبی ہے. تو جس طرح سے اب ہم بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کو اس موقع پہ یاد رکھا جائے ان کو, تو اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمارے اسلاف عید کیسے منایا کرتے تھے, جن کو دیکھ کر ہم نے پرورش پائی, آپ کی زندگی گزری, تو آپ کے حافظے میں وہ یادیں کون سی محفوظ ہیں, یہ ہمارے ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی بھی میٹھی چیز یا مٹھائی پائی جاتی ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کی مٹھائیوں سے کوئی برابری نہیں رکھتی. واہ کیا بات ہے. اور جو مٹھائیاں یہاں پر ہیں اور متنوع ہیں, مختلف انواع ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر بیکری آئٹمس کو مٹھائی کہتے ہیں. پاکستان میں بیکری آئٹمز الگ ہیں اور مٹھائی الگ ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ حلویات بعض چیزیں ہیں بعض علاقوں میں, جیسے عراق میں ہے. لبنانی جو مٹھائیاں بہت معروف ہیں عربوں میں, ٹھیک ہے, جس میں پستے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بس یہ اوپر بے تحاشا شیرہ ڈالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں خوش قسمتی ہے, یہ برصغیر جو ہے ابھی پاکستان, اس میں بڑی نعمتیں ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, ہر قدرتی وسائل, پھل. میں کبھی بھی سوچتا ہوں دنیا میں بہت سی جگہ میں گیا ہوں, جتنے کثرت سے مختلف پھل پاکستان میں پائے جاتے ہیں کہیں نہیں, اور ذائقے دار. الحمدللہ. اب یہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے, خدا نہ کرے کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی زیادہ استعمال کرنے لگیں اور یہاں کے پھل بھی جو ہے وہ ماڈریٹ ہو جائیں, اور وہ جو اس کا سادہ جو اس کا طریقہ ہے
اس سے جب ہٹیں گے نا، یہ کیمیکل کے ذریعے جو بنائے جاتے ہیں نا، یہ پھر خراب کرتے ہیں، کھادوں کے ذریعے جو ان کو خوبصورت بنایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں چین سے ایک زمانے میں ناشپاتی آتی تھی، دیکھنے میں اچھی ہوتی تھی، کھاتا تھا ایسا لگتا تھا گھاس کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں پاکستان، جی ہاں بہت مزیدار، یعنی لاجواب. یہ بھی ممکن ہے کہ اس خطے کے رہنے والوں کے لیے وہ بہت ذائقے دار چیز ہو، ہمارے ٹیسٹ برڈز اس کا ساتھ نہیں دے پاتے کہ مختلف خطوں میں جو چیزیں اگائی جاتی ہیں. ہالینڈ میں ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ. ہالینڈ میں ایک سال رہا، بہترین اتنا موٹا آتا ہے جناب، مالٹا سنگترا جو بھی کہیے آپ، وہاں پر آپ ایک نہیں کھا سکتے، اتنا موٹا ہوتا ہے. لیکن ادھر سے کھائیں گے تھوڑی دیر بعد منہ کڑوا ہو جائے. تو یہ جو قدرت نے فیاضی سے ہمارے خطے کو مالا مال کیا، الحمدللہ اس قدر ہم شکر کریں، اور اس عید کے دن تو ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے. پاکستان میں پانی اس قدر فراوان ہے الحمدللہ. بس یہ کہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ خداوند متعال خائنین سے بچائے. تو آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے ہم بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ عید کی نماز پڑھتے ہیں تھے، آتے تھے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، اظہار خوشی کرنا ہے. بچوں کو یہ جو عیدی دینے کا ایک ہمارے یہاں رواج ہے، یہ در حقیقت اس کو ایک نہج دینے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. اس دن کو اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے کہ یہ انہیں یاد رہے اور پازیٹو وے میں یاد رہے. کیسے کہ یہ ماہ رمضان کا اختتام ہے، ماہ رمضان کی برکتوں کا اختتام ہے اور انعام کا ٹھیک ہے، انعام کا دن ہے. لیکن انعام کے دن امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل یوم لا تؤسا فیہ، ہر وہ دن جس میں معصیت خدا نہ ہو وہ عید ہے. یہ جن بچوں نے روزے رکھے ہیں یہ بچوں نے نہ، جو چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے روزے بھی نہ رکھے ہیں ان کو بھی عیدی دینی ہے تاکہ ان کو پریکٹس کرائی جائے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ وہ بچے بھی ایک یہ رسم ہو جائے کہ بڑے بچے چھوٹے والے بچوں کو بھی دیں. صحیح، اچھا اپنی عیدیز میں اسے دیں. یہ جو دینے کی ایک صلاحیت ہے یہ ایجاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ ایجاد ہونی چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے. روایات میں آیا ہے کہ بچے کو اگر آپ کو صدقہ دینا ہے بچے کے ہاتھ میں دیں، وہ دے تاکہ اس کو عادت پڑ جائے دینے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل علامہ صاحب ذکر کرتے تھے. یسرا کیا خیال ہے کہ اگر ہم مفتی صاحب کی بات کریں، ایک شخصیت ہوتی ہے نا اور شخصیت کا ایک اورا ہوتا ہے، تو ان کی عید ذرا آپ کو لگتا ہے کہ بچپن میں زیادہ شرارتی ہوتی ہوگی؟ کیا آپ پوچھیں گے؟ مفتی صاحب ہی باتیں بتائیں گے، لیکن یقیناً مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ تو ابھی خود بچے ہیں، یعنی ابھی تو بچپن ہی ہے، ابھی تو عیدی دینے والا ہی دور ہوں گے نہیں، ابھی ہیں کی بات کریں. الحمدللہ والدہ ہیں اور سارے بزرگ ابھی موجود ہیں. الحمدللہ سلامت رکھیں. آمین آمین. ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا میں یہ دیکھتا تھا کہ ان کی ایک عید کے بعد ہر دن نا ان کا ایک الگ ایک مزاج ہوتا تھا. جب وہ دسترخوان لگاتے تھے، وہ خاص طور پہ ناشتہ کر رہے ہوتے تھے. داؤد بھائی ہماری گلی سے کوئی بھی گزر رہا ہوتا تھا، حتیٰ کہ چپل سینے والا موچی بھی گزرتا تھا نا، اگر ابو سن لیتے تھے کوئی آیا تو وہ کہتے تھے بلا لو اس کو، اور بلانے کے بعد اس کو ایک پلیٹ دیتے تھے کہ بیٹھ جاؤ میں ناشتہ کر رہا ہوں تم بھی کر لو. کافی عرصے کے بعد نا، انتقال کے بعد میں جا رہا تھا تو داؤد نام تھا اس کا، تو میں نے کہا داؤد تم یار آپ ہمارے محلے میں نہیں آتے؟ کہنے لگا واڑا ہم نے تمہارا علاقہ چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یار ہم وہاں سے گزرتا ہے نا تو ہم روتا ہے. میں نے کیوں؟ کہنے لگا جب میں صبح آتا تھا میں بھوکا ہوتا تھا، تمہارے ابا کو عید نہیں سر میں عام دن کی بات کر رہا ہوں، میں عام دن کی بات کر رہا ہوں. کہتے تھے تمہارے ابا کو پتا ہوتا تھا کہ ہم بھوکا ہے، وہ جب ہماری آواز سنتا تھا ہمارے لوگ ہمیں پانی نہیں پلاتا. مجھے کہنے کا واڑا ہم کو لوگ پانی نہیں پلاتا، اور تمہارا ابا ہمیں اپنے گیٹ کھول کے اپنے سامنے کھانا کھلاتا تھا. دیکھیں میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اخلاق کتنا ضروری ہے. جس قوم میں جس بندے میں اخلاق ختم ہو جائے نا وہ بندہ ختم ہو جائے، یہ ویلیوز ختم ہو جائے. اب یہاں ایک مثال اٹھاؤں، ایک بندہ ہے سر با اخلاق، آپ نے اس کو دیے 1 نمبر، عالم ہے آپ نے 0 لگا دیا، ٹھیک ہے، بزنس مین ہے آپ نے 0 لگا دیا، بہت بڑا زمیندار ہے آپ نے اس کو 0 لگا دیا، علم فنون میں وہ کام رکھتا ہے آپ نے 0 لگا دیا، اور آپ بڑھاتے چلے جائیں. لیکن جو بندہ اخلاق نہیں رکھتا، جس کا ایک کا اگر 1 ہٹا دے تو بندہ مائنس کر جاتا ہے. مطلب یہ تمام خوبیاں اگر لاکھ میں ہیں تو اگر ایک یہ الف چلا گیا اور 1 چلا گیا تو یہ خاک میں ہے. اخلاق ہاں لاکھ میں ہو یا پھر خاک میں ہو. اب انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ لاکھ کا بننا ہے یا خاک میں بننا ہے. آج کا دن یوم عید جب بن سکتا ہے کہ جب ہم اخلاق کریمانہ کو لے آئیں.
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اپنوں غیروں کی تمیز نہیں ہے، سب کو نواز رہے. ابا کہتے تھے بیٹا ہمیشہ سورج کی طرح بننا. سورج نہیں دیکھتا کہ اپنا کون ہے غیر کون ہے، وہ سب کو عطا کر دیتا ہے. سمندر بن جانا وہ نہیں دیکھتا کہ اپنا کون ہے غیر کون ہے، وہ پانی سے سب کو نواز دیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ہماری من حوصل قوم ہمارے قوم کے اندر بیدار کرنی ہے. میں کہتا ہوں آپ ماشاء اللہ داؤد بھائی ترکی گئے حضرت، آپ سب ٹریول کرتے رہتے ہیں. پاکستانی قوم میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں تم بہترین قوم، تم مایوس مت ہونا، بہترین قوم ہو. بنی اسرائیل میں قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل پر نعمتیں کی کیونکہ سمندر بھی ان کے پاس تھا، دریا بھی ان کے پاس تھا، پہاڑ بھی ان کے پاس تھا، خشکی بھی ان کے پاس تھی، میدانی علاقے بھی ان کے پاس تھے، سردی کا موسم بھی ان کے پاس تھا، گرمی کا موسم بھی ان کے پاس تھا. اس دنیا میں کون سا ایسا علاقہ ہے جس کے پاس گرم پانی کا سمندر ہو؟ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں کیٹو جیسا بلند جیسا پہاڑ ہو؟ کون سا ایسا علاقہ ہے کہ جہاں مری جیسے سرد موسم بھی ہو؟ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں سبی جیسا گرم موسم بھی ہو؟ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں سرائے تھر جیسا ہو؟ یہ پاکستان ہے. الحمدللہ یہ ہمارا پاکستان ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور جو وہ کامیاب ہوتا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، جو اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتا ہے. خوشی کا اظہار کیجئے، بتائیے ہم پاکستانی ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے اور ہم فخر کرتے ہیں. اپنے ملک پہ فخر کرنا چاہیے. بے شک بہت خوبصورت باتیں اس وقت جو جاری ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آئیں گے. اور یقیناً عید کے رنگ ہم سب کے میں سمجھتی ہوں کافی ملتے جلتے ہی ہیں، کیونکہ ہم سبھی خوش ہوتے ہیں، ہم سب خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں. عیدی بانٹنے کی بات ہو یا لینے کی بات ہو، کچھ اپنے عید کا حوال بھی سنائیے کہ وہ کون سا فیز ہے جو یاد آتا ہے، یا کوئی واقعہ ہو جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہو جو ہم سے شیئر کرنا چاہیں. یہ تو چھین لیتے ہوں گے. یقینی طور پر بہت سے ایسے واقعات ہیں جو بہت خوش کن ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، ماحول بدل رہا ہے. ہمارے زمانے میں ہمیں تلاش ہوتی تھی عید کارڈز کی، جگہ جگہ اسٹالز لگا کرتے تھے اور ہم وہاں جا کے اچھے اور مناسب، کبھی بعض لوگوں کے لیے جس میں قرآنی آیات لکھی ہوں، بعض بچوں کے لیے جن پہ کوئی تصاویر بنی ہو، ایسے عید کارڈ. بالکل. اب ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ اس کی ضرورت کو ختم کر دیا ہے، لیکن ایک ضرورت جو عیدی کی ہے وہ جس طرح اس وقت ضرورت تھی، اس وقت اس میں جو چارم تھا، جو لذت تھی، کہ دعوت کا جو حسن تھا، وہ وہی سیگمنٹ تھا جس میں عیدی بٹا کرتی تھی. تو ہمارے ہاں بھی الحمدللہ ہمارے ماموں جان جو ہیں وہ پورے خاندان کو، اپنی ساری بہنوں کو اکٹھا کرتے تھے اور ان کے سارے بچوں کو اپنے مخصوص انداز میں آواز لگاتے تھے، چلو بچوں لائنیں لگاؤ. اور پھر جو بڑے بچے ہیں وہ آگے اور جو چھوٹے ہیں وہ پیچھے، پھر کبھی چھوٹے آگے آتے، کبھی بڑے پیچھے جاتے، لائن لگا کرتی. اور پھر اس زمانے میں میرا خیال ہے کہ بڑوں کو شاید 20 روپے کا نوٹ ملتا تھا اور چھوٹوں کو 10 روپے کا. اور طارق بھائی وہ پیسے خرچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا. یعنی ہم نے وہ چھوٹا والا چشمہ بھی خرید لیا، غبارہ بھی لے لیا، اور ایک پول کا آئس کریم آتی تھی اس زمانے میں جو ہماری پاکستانی تھی وہ بھی کھا لی، میٹھا پان بھی کھا لیا، لیکن پیسے ختم نہیں ہوتے تھے. لیکن آج کے دور میں برکت اڑ گئی ہے. جو برکت تھی کہ ہم دوسروں کو شریک کر کے ان پر لٹا کر نہ جانے کہاں سے وہ برکت آتی تھی. آج وہ کثرت تو موجود ہے لیکن برکت نہیں ہے. چنانچہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچپن میں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو خوشیاں نصیب ہوتی تھیں، آج بچوں کو بڑی بڑی نعمتیں ملنے پر بھی وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی. اور شاید اس کے اندر انٹرنیٹ کا بہت بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ انٹرنیٹ نے پوری گلوبل ولیج آپ کی ہتھیلی پہ لا کے رکھ دی ہے. پہلے آپ جس علاقے میں رہتے تھے انہی لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہی آپ کی خوشیاں تھیں، وہی آپ کے غم تھے، انہی سے آپ کے مسابقے تھے، انہی سے آپ کے مقابلے تھے. اب تو پوری دنیا ہے. یعنی اگر آپ نے آج 18 لاکھ کی گاڑی خرید لی ہے تو اب آپ کو 25 لاکھ کی خریدنی ہے، 25 لاکھ کی خرید لی تو اب آپ کو 90 لاکھ کی خریدنی پڑے گی. تو یہ جو ایک ہرس کا جو ایک معاملہ ہے یہ تو کبھی ختم ہونے کو نہیں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ہمیں اس موقع پر بھی یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما العید لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید. اب ہم نے عید صرف نئے کپڑے پہننے کو سمجھ لیا ہے، صرف شور اور ہنگامہ کرنے کو سمجھ لیا ہے، لہو و لعب سمجھنے کو کر لیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے امیر المومنین ہے، لیکن آپ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر عید کے دن کھا رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کو اطباء نے کہا کہ آپ کے لیے روغن زیتون کھانا بہت ضروری ہو چکا ہے، لیکن آپ نے فرمایا اگرچہ بیت المال کے امین نے کہا کہ اتنا موجود ہے کہ وہ آپ کے استعمال کے لیے آ سکتا ہے،
آپ نے فرمایا کہ جب تک ساری رعایا کے لیے اویلیبل نہ ہو عمر اپنے لیے اسے استعمال نہیں کرے گا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے لیے ابھی نقشہ کھینچا حضرت حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سورہ رحمان پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں پاکستان کو پڑھ رہا ہوں, اور بار بار اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. لیکن ہم نے شاید اپنے عمل سے, اپنے رویے سے, اپنے کہیں ہم مذہب کے نام پہ لڑتے ہیں, کہیں ہم برادریوں کے نام پہ لڑتے ہیں, کہیں ہم ساس بہو کے نام پہ لڑتے ہیں, کہیں دیورانی جٹھانی کے نام پہ لڑتے ہیں, کہیں اس نام پر کہ اس کا کھانا پسند کیوں آیا سب کو, اس کی ذرا تعریف کیوں ہو گئی, ہماری تعریف کیوں, اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کہیں برادریوں کہیں قوموں کے نام. تو ہم نے شاید جھٹلا دیا ہے اللہ کی ان نعمتوں کو. تو الحمدللہ پاکستان کو اس وقت ایک اچھی قیادت ملی ہوئی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان افق پر ایک عالمی لیڈر بن کر انشاءاللہ ابھرے گا, اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جو ہمارے بزرگوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی, اور پاکستان کے نہ میں دنیا کی نہ ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور علماء کرام آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی کہ کس طرح علماء کرام نے اس عید کا تذکرہ کیا, کن باتوں کی نشاندہی کی ہے, اور جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمیں یہ عید کیسے گزارنی چاہیے. ہمیں عید میں تعلق برقرار رکھنا ہے, فاصلے ضرور ہوں گے لیکن دلوں میں فاصلے نہیں ہونے چاہیے. ہم نے بانٹنی ہے, عیدی ضرور بانٹنی ہے لیکن خوشیاں بانٹنی ہے, کرونا نہیں بانٹنا ہے. اور اس طرح کی جتنی احتیاطی تدابیر ہم ان کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں ان کو خاص طور پہ ہم ملحوظ رکھیں گے اور ان پہ عمل کریں گے تاکہ ہماری عید اچھی گزرے. اور علماء کرام کی گفتگو میں شگفتگی آپ نے دیکھی, جو علماء کرام کا یہ آپس میں آپ نے تعلق دیکھا, یہی پاکستان کا اصل حسن ہے. اور اس حسن کے ساتھ ہم عید پر امید اور عید امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہونے والے ہیں, اور یقیناً یسریٰ اس موقع پہ کچھ کہنا چاہیں گی اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بے شک, بلا شبہ. اور مجھے تو وہی بات یاد آتی ہے جس طرح سے بانی ملت قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی آزادی کے بعد پہلی تقریر جو فرمائی, اس میں بھی آپ کا یہی کہنا تھا کہ ہم نوجوانوں سے اس ملت سے آپ پر امید ہیں, مشکل وقت آئیں گے, یہ صرف آغاز ہے, ابھی بہت کچھ ہونا ہے, لیکن انشاءاللہ ہم سب مل کر ہی ترقی کی راہوں پر نکل چلیں گے. اسی امید کے ساتھ اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت دینے کا. امید ہے آپ اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر عید بھرپور انداز میں منائیں گے, خوشیاں بانٹیں گے. مجھے اپنی میزبان ڈاکٹر یسریٰ خان اور طارق بن آزاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. عید کی خوشیوں میں اپنے آس پاس جو بھی لوگ موجود ہیں انہیں ضرور شامل کیجیے. تفرقات اختلافات بھلا کر آپس میں متحد ہونے کا دن عید ہے. گھر رہیے, محفوظ رہیے, عید سیلیبریٹ کیجیے, اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک رکھیے. چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے اپنی عید کو سجائیں, دکھی دلوں کو مسکرانے کا ایک موقع دیں. اس وطن کی ساری قومیتیں اس وطن کا خوبصورت گلدستہ ہیں, ان کو بھی ان خوشیوں میں بھرپور شامل کریں. پی ٹی وی نیوز اور ہماری جانب سے بہت بہت عید مبارک.